लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है शेर मोहम्मद ने, जो कि सरगोदा मुकाम हयात के रिहायशी हैं। वो कहते हैं कि मैं मोहम्मदिया कॉलोनी से कुछ मुसाफत पे रहता हूँ और हम लोगों की जो गली है वो काफ़ी पुरानी है, और अगर हम रोड की तरफ से आएँ तो हमारी गली सीधी पुरानी नहर की तरफ जाती है, जो कि सरगोदा की बहुत मशहूर नहर है। वो बताते हैं हम लोगों की गली में कुछ अरसे से सर्दियों में एक जानवर आकर भागा करता था। उसकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती थीं। 3 से 4 बजे के दरमियान वो चीज़ गली में 2:30 से 3 के दरमियान वो चीज़ गली में भागती थी। और जब उस चीज़ को भागते हुए हमारी गली में एक हफ़्ता गुज़र गया तो हम सारे मोहल्ले वालों ने ये डिसाइड किया मिलके कि अब हम सब लोग 2:30 से 3 के दरमियान अपने अपने ड्राइंग रूम की विंडोज़ को खोल कर देखेंगे कि क्या चीज़ है जो कि बाहर भागती है। शेर मोहम्मद बताते हैं कि हमने जब ये डिसाइड कर लिया तो उस दिन कोई चीज़ नहीं आई गली में लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे से कह दिया था कि जब हमें आवाज़ें आएंगी तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। 2 दिन के बाद वो आवाज़ें दोबारा आईं। जब हम लोगों ने अपनी विंडो से देखा तो वो एक जानवर था जिसको हम पिग बोलते हैं, और हम लोग सब अपने अपने दरवाज़े खोलकर बाहर आ गए और हम लोगों ने उस पिग को बहुत ज़्यादा मारा डंडों से। इतना मारा कि वो मरा तो नहीं, लेकिन वो हमारी आंखों के सामने नहर वाली साइड पे भाग गया। और हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शायद अब ये वापस ना आए। 2 से 3 दिन तो सुकून रहा, लेकिन उसके बाद हम लोगों की गली में रात के टाइम पायल की आवाज़ आती थी, जैसे पायल पहन के कोई चलता है। एक दिन हम लोगों ने यही सोचा कि हम दोबारा देखते हैं कि अब ये क्या चीज़ है। हम लोगों ने जब दोबारा देखा तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हम लोगों के कोई जानने वाले थे, वो कई रात के टाइम इस गली से गुज़र रहे थे। वो जहाँ जॉब करते थे उनको लेट हो जाता था और बाय चांस वो उस गली में से गुज़रे तो उन्होंने हमें बताया कि आपकी गली में एक औरत जिसने सुर्ख रंग की साड़ी पहनी हुई थी, वो औरत नहर की तरफ जा रही थी। आलमोस्ट वो नहर पे पहुंच चुकी थी, लेकिन जो उसका पल्लू था वो आप लोगों के घर तक आ रहा था। मैंने जब ये सारा माजरा देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि ये क्या चीज़ है जिसका पल्लू इतना बड़ा है और उसने साड़ी पहनी हुई थी। और वो जो पायलों की आवाज़ थी वो उस औरत के पैरों से आती थी। मोहम्मद शेर कहते हैं हम लोगों की गली बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है नहर की वजह से, और नहर पे ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम लोगों को किसी भी चीज़ की आवाज़ आती है तो हम लोग बिल्कुल भी बाहर से नहीं देखते। ये शेर मोहम्मद की ज़िंदगी का सच्चा खौफनाक वाक़या था जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू, आपकी स्टोरी हमें बहुत अच्छी लगी। और बढ़ते हैं अगली खौफनाक स्टोरीज़ की तरफ। ये स्टोरी हमारे रेगुलर सेंडर वकास अहमद ने भेजी है। वकास बताते हैं कि ये स्टोरी यूके मैनचेस्टर के एक उनके फ्रेंड की है। वो जब अपनी जॉब से फ़ारिग हो गया, वो घर में बोर होता था। उसने बहुत सोचा कि मैं कोई बिज़नेस बनाता हूँ और ऐसा बिज़नेस बनाता हूँ जिसमें मुझे कामयाबी भी हो। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसके माइंड में जो चीज़ आई वो ये थी कि उसने कहा कि मैं जो कि जहाँ पे कार्स वॉश की जाती हैं वहाँ पे एक गैरेज बनाता हूँ। लेकिन शहर के अंदर वो गैरेज नहीं बना सकते थे कि क्योंकि वहाँ पे जो गैरेज थे वो रेंट पे बहुत महंगे मिल रहे थे। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उनको शहर से थोड़ा बाहर करके बहुत वीरान जगह पे एक कार गैरेज मिला, और उसका वो कार गैरेज जो था वो था काफ़ी बड़ा, लेकिन उसका रेंट बहुत कम था। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने उसको वहाँ पे अपना सारा सेटअप किया और कार वॉश करने के लिए बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया। वकास बताते हैं कि 3 से 4 माह खामोशी रही, कोई भी इतना ख़ास काम नहीं चला। 3 से 4 माह के बाद उनका काम बहुत ज़ोर शोर से चलना शुरू हो गया। वो बहुत ज़्यादा खुश थे और कहते थे कि शुक्र है कि मेरा काम शुरू हो गया। एक दिन वो बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, उनके पास एक बूढ़ा शख्स आया अपनी कार को वॉश करवाने के लिए।
جیسے اس نے کار کو واش کیا تو اس شخص نے وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے اس لڑکے کو پیسے دیے، اور وہ بوڑھا شخص جو تھا وہ اس لڑکے سے کہنے لگا کہ تم پہلے انسان ہو جو اس جگہ پر اتنا عرصہ گزار گئے ہو، یہ جو جگہ ہے، یہ جو گراج ہے، یہ مشہور ہے کہ یہ اسیب زدہ ہے، میری بات مانو تو تم اس جگہ کو چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا شخص اپنی کار کو لے کر واپس چلا گیا۔ وقاص کہتے ہیں کہ میرے فرینڈ نے ان کی بات پہ اتنا دھیان نہیں دیا، اور وہ اپنی روٹین پہ کام کر رہے تھے کہ اگلے دن کے ٹائم وہ شخص دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ میری بات مان جاؤ، تم اس گیرج کو چھوڑ دو۔ انہوں نے دوبارہ اس کی بات پہ دھیان نہیں دیا، لیکن ایک ہفتہ لگاتار وہ بوڑھا شخص اس لڑکے کے پاس آتا رہا اور بار بار ایک ہی بات کہتا رہا کہ میری بات مانو اور تم اس گراج کو چھوڑ دو، وہ چیزیں تمہیں نقصان دیں گی۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا اس بات کو، ہفتے کے بعد وہ شخص نیکسٹ ڈے دوبارہ ان کے پاس آیا تو اس نے پھر یہی کہا کہ تم اس گراج کو چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو وہ چیزیں اب تمہیں بہت زیادہ نقصان دینے والی ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس لڑکے نے دیکھا کہ اس بوڑھے شخص کے جو ہاتھ ہیں وہ انتہائی بدصورت ہو گئے ہیں، کسی ڈھانچے کی طرح، اور اس کا چہرہ عجیب و غریب سرخ لال، اس کی آنکھیں اور اس کا چہرے کے جو نقش تھے وہ عجیب ہونے لگے، اور اس کی آواز بہت زیادہ بھاری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اگر اب تم اس جگہ کو نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ وقاص بتاتے ہیں میرے فرینڈ نے کہا کہ میں نے جب اس کے چہرے کو بدلا ہوا دیکھا میں اتنا خوف زدہ ہوا، میں نے اسی ٹائم وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں بھاگتا بھاگتا ایت الکرسی پڑھ رہا تھا اور میری آنکھوں کے آگے بار بار اس شخص کے ہاتھ آ رہے تھے جو ڈھانچے کی طرح کمزور تھے اور ناخن بہت زیادہ لمبے ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی چڑیل ہے، بہت بدصورت شکل کی چڑیل ہے جو کہ مجھے وہاں سے بھگانا چاہتی ہے۔ میں وہاں سے بھاگا اور میں نے گھر آ کر سانس لیا۔ میں نے یہ ساری سٹوری اپنی مسز سے شیئر کی اور میں نے کہا کہ میں دوبارہ اس جگہ پہ بالکل بھی نہیں جاؤں گا، میرے میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ میں اس جگہ کو بند بھی کرنے جاؤں۔ خیر اگلے دن وقاص کہتے ہیں کہ وہ اپنے باقی سب ریلیٹیوز کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس جگہ پر گئے، انہوں نے اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور اس کار پورچ کو انہوں نے بند کیا اور دوبارہ وہ اس جگہ پر کبھی بھی نہیں گئے، اور اب وہ یوکے کے اندر شہر میں یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کا بزنس بہت اچھے سے چل رہا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہے، اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے، ہماری ان کے لیے دعا ہے۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ بڑھتے ہیں تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ بھی سٹوری وقاص نے ہمارے سے شیئر کیا ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے گاؤں کشمیر کی ہے۔ وہاں پہ ایک پلاٹ تھا جو کہ کئی سالوں سے بند تھا، بند کہہ رہی ہوں، خالی تھا، اور جو اس کے آنر تھے وہ اس کو سیل کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن پلاٹ سیل نہیں ہوتا تھا۔ ان کی یہ ساری کوششیں ناکام ہو جاتی تھی۔ وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں جب پاکستان گیا ہوا تھا، اس شخص نے وہاں پہ کچھ پراپرٹی ڈیلرز کو بلایا ہوا تھا جو کہ اپنے ساتھ کچھ پارٹیز کو بھی لائے تھے۔ ان کو پلاٹ دیکھ کر ہی پسند نہیں آیا۔ اگر کوئی حامی بھر بھی لیتا تھا تو شام کو فون کر کے وہ منع کر دیتے تھے کہ ہم نے یہ پلاٹ نہیں لینا، اور یہ جو پلاٹ ہے وہ ان کے نسل در نسل چلتا آ رہا تھا اور یہ خالی تھا۔ سب چاہتے تھے کہ یہ پلاٹ بک جائے لیکن وہ پلاٹ بکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، وہ جو آنر تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا۔ ایک دن رات کے ٹائم وہاں سے کسی شخص کا گزرنا ہوا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اس پلاٹ کے پاس گیا ہے اور وہ شخص ادھر ہی بے ہوش ہو گیا۔ بائی چانس ادھر سے کوئی نمازی گزر رہا تھا نماز کے لیے، تو ادھر انہوں نے اس پلاٹ کے آگے بالکل اس شخص کو بے ہوش پایا اور انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کے گھر چھوڑ کر آئے۔ وہ وہیں محلے میں رہتا تھا۔ جب اگلے دن وہ شخص ہوش میں آیا تو سب نے اسے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو تم ادھر بے ہوش پڑے ہوئے تھے؟ جس پہ اس شخص نے کہا کہ جب میں رات کے ٹائم ادھر سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ پلاٹ کے بالکل درمیان میں ایک بہت بدصورت شکل کی عورت آگ جلا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے میری طرف جب پلٹ کے دیکھا، میں اس کی شکل برداشت نہیں کر سکا اور میں ادھر ہی بے ہوش ہو گیا۔ ابھی میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے یہ آپ کو واقعہ بتایا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری سٹوری میں اس پلاٹ کے آنر کو بتاؤں اور ان کو یہ پتہ لگے کہ ان کے پلاٹ کے اوپر کسی بہت بدصورت خطرناک چڑیل کا بسیرا ہے۔ اس نے اس پلاٹ کے آنر کو ڈھونڈا اور ان کو جا کر یہ سارا قصہ بتایا اور ان کو کہا کہ آپ کسی بزرگ سے رابطہ کریں، ادروائز یہ چیز آپ کا جو پلاٹ ہے وہ سیل نہیں ہونے دے گی۔
جو پلاٹ کا آنر تھا انہوں نے کسی بزرگ سے رابطہ کیا، کسی اللہ والے سے رابطہ کیا اور وہ ادھر وہاں کسی اللہ والے کو لے کر آئے۔ جب وہ اللہ والا ادھر گیا تو اس نے سارے پلاٹ کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کہا کہ اس پلاٹ میں یہ کئی سالوں سے بند ہے، مطلب کہ یہ ادھر تعمیرات نہیں ہوئی، لوگ ادھر نہیں جاتے، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس پلاٹ کی جان چھوڑ دیں، کیونکہ اس پلاٹ میں ایک بہت خطرناک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ ادھر رہتی ہے۔ اگر آپ زبردستی ادھر کچھ تعمیر بھی کریں گے، پہلی بات تو وہ تعمیر ہونے نہیں دے گی، اگر آپ کسی طرح بھی اس کو تعمیر کر لیں گے تو وہ چیز آپ کو جان سے بھی مار سکتی ہے، ایون کہ وہ محلے والوں کو بھی نقصان دے گی۔ جب یہ سارا قصہ محلے والوں نے بھی سنا تو انہوں نے جو پلاٹ کے اونر تھے ان سے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اس چیز کی جان چھوڑ دیں اور اس کی کوئی اور تدبیر کریں کہ اگر کوئی پاس سے گزرے بھی تو اس کو وہ چیز نظر نہ آئے۔ جب پلاٹ کے اونر نے یہ بات سنی تو اس نے کافی سوچا اور کافی سوچنے کے بعد اس نے اس پلاٹ کی چاروں طرف دیواریں وغیرہ بنوا کر آگے ایک دروازہ لگا دیا اور اس پلاٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آج بھی وکاس بتاتے ہیں، جب بھی میں پوچھتا ہوں کسی فرینڈ سے، اپنے پاکستانی فرینڈ سے کہ اس پلاٹ کا کیا بنا ہے، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو کشمیر کے رہائشی ہیں جو اس جگہ رہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ پلاٹ ابھی بھی ابینڈڈ ہے اور ادھر کوئی بھی نہیں جاتا، کیونکہ ادھر ایک خطرناک چڑیل کا بسیرا ہے۔ اس چڑیل نے اللہ والے کو بھی یہ وارننگ دی تھی کہ اگر آپ کوئی زبردستی کریں گے تو میں سارے محلے کو تباہ و برباد کر دوں گی، اس لیے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس پلاٹ کو بند کر دیا جائے، اور وہ پلاٹ بند ہے۔ اور محلے والے بھی شکر ادا کرتے ہیں، وہ وکاس بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے محلے والے یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل بھی ادھر سے مت گزریں، کیونکہ ادھر سے گزرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ چیز بہت زیادہ سخت ہے۔ تھینک یو وکاس، آپ کی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں اور آپ اسی طرح اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے شاہد نے، جو کہ جڑاں والے رہتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر میں ایک ایسی مخلوق کا بسیرا ہے جو کہ اس گھر میں کسی عورت کو نہیں رہنے دیتے۔ ان کی والدہ کی بھی ڈیتھ اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان کی والدہ بالکل ٹھیک تھیں اور اچانک سے ان کو کینسر ڈائیگنوز ہوا، اور وہ جو کینسر تھا اس کینسر نے کچھ دنوں میں ان کی والدہ کی جان لے لی اور ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور وہ بتاتے ہیں میری ایک ہی بہن ہے اور ہم 7 بھائی ہیں۔ ہم لوگوں کی جو بہن تھی وہ بھی بہت زیادہ والدہ کی ڈیتھ کے بعد بیمار رہنے لگی۔ ہم نے بہت مشکل سے، بہت دم درود تعویذ وغیرہ سے اپنی بہن کی جب شادی کرائی تو ہم لوگوں کی بہن الحمدللہ اب امریکہ میں سیٹ ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ہم لوگوں کا بہت بڑا لان ہے جو کہ روڈ کے دوسرے کارنر پہ ہے، روڈ سے دوسری سائڈ پہ ہے اور ہم لوگوں کا پلاٹ بھی بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے، جہاں پہ ہم لوگ نے لان بنایا ہوا ہے۔ ہم لوگ شام کے ٹائم سارے لڑکے وہاں اکٹھے ہو کر کھیلتے ہیں، اور جیسے شام ہوتی ہے تو ہم لوگوں کا جو وہ لان ہے ادھر عجیب و غریب سی ایکٹیویٹیز ہونے لگ جاتی ہیں۔ ہم لوگوں نے وہاں پہ ڈھیر ساری لائٹنگ کی ہے، لیکن کبھی لائٹس آف ہوتی ہیں، کبھی آن ہوتی ہیں، اور کبھی اس لان میں سے عجیب و غریب بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے جو اپنا وہ لان ہے اس کو بالکل بند کر دیا ہے، ہم ادھر نہیں جاتے، کیونکہ 1 سے 2 دفعہ جب ہم لان میں سے کھیل کے باہر نکلتے ہیں تو بالکل سامنے مین روڈ ہے، اور 2 دفعہ شاہد کے فرینڈز کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ اس حد تک سخت ایکسیڈنٹ تھا کہ وہ جان سے جاتے جاتے بچے۔ ہم لوگوں نے پھر اس چیز کا تجربہ کرنے کے لیے دوبارہ وہاں پہ ہم لوگوں نے بیڈمنٹن کھیلا، تو جب ہم نکلے تو پھر کسی گاڑی کے ساتھ شاید کہتے ہیں کہ ان کی ٹکر ہونے لگی، لیکن اللہ نے ان کی جان بچا لی اور وہ بچ گئے۔ لیکن شاید کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو آزمایا ہے کہ وہ چیز بہت سخت ہے، وہ ہمارے گھر میں بھی رہتی ہے اور ہمارے لان میں بھی اس کا بسیرا ہے۔ اب ہم لڑکے وہاں رہتے ہیں، وہ ہمیں بیمار تو نہیں کرتی، اپنا آپ دکھاتی بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے لان میں اس چیز کے بچے، ان کی آوازیں ہمیں ضرور آتی ہیں، اور ہم اسی گھر میں رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہماری جان کو خطرہ نہیں ہے۔ میں اور ان کے مطلب شاہد اور ان کے والد صاحب اور ان کے باقی بھائی ادھر رہتے ہیں، لیکن شاید کہتے ہیں کہ ان کی جو والد صاحب ہیں وہ اس بات سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹوں کی شادی کرنی ہے، تو وہ چیز جو بھی میری بہویں آئیں گی ان کو نقصان دے سکتی ہے۔ ہم بہت جلد اس گھر کو سیل کر کے ایک نیا گھر فیصل آباد میں بنائیں گے۔ شاید بتاتے ہیں کہ جڑاں والا ایک بہت قدیم شہر ہے
اور ایک گاؤں ٹائپ ہی لگتا ہے وہ. ادھر بالکل بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے چیزوں کی. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ فیصل آباد چلے جائیں. یہ گھر بہت جلدی شفٹ ہم لوگ چھوڑ دیں گے، اور آپ سب آپ کے جو لسنر ہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ جلدی سے ہم اس گھر کو سیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. شاید ہماری آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ کا گھر جلدی سے سیل ہو جائے اور آپ اپنے نئے گھر میں فیصل آباد میں شفٹ ہو جائیں. آمین. اور لسنرز، آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگتی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے، اور آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ای میل آئی ڈی پہ اور ہمارے میسنجر پہ، فیس بک میسنجر پہ شیئر کر سکتے ہیں. اور لسنرز، آج کی اچھی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دیں. جب ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں گے تو سمجھیں قرآن پاک ان کو بہت کچھ سکھا دے گا. پھر ہمیں اس کے بعد بچوں کو کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں پڑے گی دینے کی ہمیں، کیونکہ قرآن پاک انہیں زندگی کی ہر چیز کے بارے میں سکھا دے گا. ان کو اپنے اچھے برے کا سب کا پتہ لگ جائے گا. انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور اپنے باقی سب رشتہ داروں کو، اپنے باقی سب رشتوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. قرآن پاک ان کو سب کچھ سکھا دیتا ہے. قرآن پاک ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھا دیتا ہے. اس لیے لسنرز، اپنے بچوں کو اور آپ خود بھی ضرور قرآن پاک پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ہم لوگوں کو تبھی پتہ لگے گا قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہتا ہے. اس لیے لسنرز، پلیز قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں. اپنے بچوں کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھائیے گا، جس سے ان کا فائدہ ہو اپنی زندگی میں. اور جب وہ ایک اچھے انسان بنیں گے تو یقین مانیں پورا معاشرہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.